जी, हेलो व्यूअर्स। मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है इस वक्त, और वो कन्फ्यूजन ये है कि गुड तालिबान कौन से हैं और बैड तालिबान कौन से हैं। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद, जो कि अपने सियासी बयानात की वजह से बड़े अक्सर मीडिया में रहते हैं, उन्होंने कहा है कि जो हम माफ़ी का ऐलान करना चाहते हैं वो गुड तालिबान के लिए करना चाहते हैं। जबकि प्राइम मिनिस्टर ने, आपको याद है कि इमरान खान साहब ने थोड़े दिन पहले टीआरटी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हम तालिबान के साथ टॉक्स में हैं। और अभी ये पता चला था कि कुछ जो टीटीपी के लोग हैं वो अफगान तालिबान से मिले हैं अफगानिस्तान में। और तो जो एक ग्रीन सिग्नल है वो आया है। अब ये मुझे याद है, मैं आई वाज ए स्टूडेंट, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था बैक इन 2008-9 समवेयर। तो हम जब डिस्कशन हो रही थी यूनिवर्सिटी में, हमारे जो प्रोफेसर साहिबान थे वो हमें बताते थे क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा था। वी वर वेरी नईव यंग पीपल, कुछ समझ नहीं थी कि ये क्या है और ये किस तरह का माहौल, क्योंकि पाकिस्तान ने इस तरह की चीज़ें देखी नहीं थी पहले। तो हमारे एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने हमें कहा ये क्या टर्म है गुड तालिबान बैड तालिबान, और ये तालिबान अच्छे कैसे हो सकते हैं, या दहशतगर्द अच्छे कैसे हो सकते हैं, या दहशतगर्द बुरे कैसे हो सकते हैं। तो आज मेरे ज़हन में वही बात आ रही थी कि ये जो एक कन्फ्यूजन है इस वक्त पाकिस्तान में, और जो डिस्कशन ये हो रही है जनाब के अच्छे तालिबान कौन से हैं और बुरे तालिबान कौन से हैं। सो लग ऐसे रहा है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर तो कन्फ्यूजन है ही है कि हमें किससे बात करनी है, क्योंकि हुकूमत ये समझती है शायद कि हमें उन तालिबान से बात कर लेनी चाहिए जो सरेंडर कर लेंगे। मैं आपको थोड़ा सा माजी में लेके जाता हूँ कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात कर रही है। इससे पहले भी कुछ मुआहदे हुए, मैं उन मुआहदों का कुछ तहरीरी रिटन मुआहदे हुए और कुछ गैर तहरीरी मुआहदे हुए। जो सबसे मशहूर मुआहदा और पहला मुआहदा हुआ था उसको शकई अमन मुआहदा कहा जाता था, जो कि अप्रैल 2004 में किया गया था। और उस वक़्त पाकिस्तान के ही एक, अभी तो वो ज़ाहिर बात है साबिक़ हैं, उस वक़्त के जो जीओसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल सफदर हुसैन ने एक दहशतगर्द जो कि उस वक़्त 27 साल का नेक मोहम्मद था, उसके साथ मुआहदा किया। और उस मुआहदे के तहत ऑब्वियसली वो चाहते ये थे कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जाता था, कि अमेरिका पाकिस्तान पर प्रेशर डालता था कि पाकिस्तान इनके खिलाफ ऑपरेट करे, जबकि पाकिस्तान ये चाहता था कि हम इनके साथ डायलॉग कर लें और किसी तरह इनको सरेंडर करा लें। लेकिन ये जो जितने तालिबान थे, खासकर ये जो नेक मोहम्मद था, इसने बहुत सारे तालिबान को अपनी जेलों में भी रखा हुआ था, जो उज़्बेक थे, चचन थे, चीनी थे और अफ़गान जंगजू भी थे, और उनके मुख्तलिफ जो वो तबक़ा फ़िक्र के वो लोग थे। अ अब पाकिस्तान ने इसके साथ मुआहदा तो कर लिया, लेकिन उस वक़्त कहा जाता है कि जो उस वक़्त के जो इस्लामाबाद में जो सीआईए के स्टेशन चीफ थे, उन्होंने जनाब मुशर्रफ को ये कहा कि आप इनको मुज़ाकरात ना इनसे करें, इनको मारें, वरना हम इनको मार देंगे। और हुआ यही कि जो मुआहदे इनके साथ हुए, और इनको कहा गया कि सरेंडर करें और जो अपने हथियार डालें, इनको लोगों को छोड़ दिया जाएगा। तो इन्होंने वो बातें ना मानी, और क्योंकि इन्होंने कर्जा लिया हुआ था, ये कहते थे कि हमने अलकायदा से कर्जा लिया हुआ है, और वो कर्जा हमारे ऊपर है। मेरा ख्याल है उस वक़्त मुझे याद है हुकूमत ने इनको कोई पैसा भी दिए थे कि ये कर्जे वापस करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इन्होंने कर्जे पता नहीं वापस ऑब्वियसली कहाँ करने थे, लेकिन इन्होंने हथियार ना डाले, और इन्होंने हुकूमत के खिलाफ जो है वो इल्मे बगावत बुलंद रखा। और उस वक़्त याद है कि जितने भी कबायली अमायदीन थे, जो उस वक़्त के जो नोटेबल्स होते हैं, जो उस उधर उस इलाके के थे, इन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। और फिर हुकूमत ने भी बहरहाल एक फ़ौजी ऑपरेशन किया, लेकिन बाद में अमेरिका ने इस बंदे को एक सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए इनकी कॉल इंटरसेप्ट की, और इनको एक ड्रोन के ज़रिए मार दिया। फिर 2005 में भी एक सरारोगा में अमन मुआहदा हुआ, जिसमें जो कि उस वक़्त जो है वो वज़ीरिस्तान में हुआ, और उसमें भी ये डिस्कशन हुई कि जो तहरीक-ए-तालिबान के जो सरबराह हैं, वो बैतुल्लाह मसूद के साथ हुआ। और लेकिन बैतुल्लाह मसूद ने भी पाकिस्तानियों की कोई बात ना मानी, और उन्होंने भी जो जिसे कहते हैं कि एट द सेम टाइम पाकिस्तान पे हमले भी किए, फ़ौज के साथ जो मुआहदे किए हुए थे उनकी भी वायलेशन करते रहे, और फ़ौजियों को शहीद भी करते रहे।
اور بعد میں آبویسلی ان کو بھی بیت اللہ جو مسعود تھے ان کو بھی مار دیا گیا، اور یہ کوئی اتنے امپورٹنٹ لوگ نہیں تھے، یہ بڑے آرڈینری سے لوگ تھے، اور ان کو 2009 میں ایک امریکی ڈرون نے جو تھا وہ مارا تھا، اور ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی اچھی ڈیولپمنٹس یا ہمارے اچھے معاہدے آج تک نہیں ہوئے جو کسی سر چڑھ سکے ہوں۔ اور ابھی یہ جو سوات، پھر ایک سوات امن معاہدہ ہوا جو 2008 کی بات ہے، اور اس وقت پاکستان میں پیپلز پارٹی اور اے این پی کی حکومت تھی، اور اس وقت جو ملا فضل اللہ تھے، اس وقت کہا جاتا ہے کہ وہ افغانستان میں ہے، ان کو ملا ریڈیو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ وہ وہاں ریڈیو سے جو ہے وہ اپنا پیغام نشر کیا کرتے تھے پورے علاقے میں، سوات کے علاقے میں، اور وہ خوف و ہراس پھیلاتے تھے۔ لیکن پاکستان نے ان کے ساتھ معاہدے کیے اور انہوں نے کہا جی ہم نظام عدل نافذ کریں گے، اور ہم جو شریعت ہے وہ نافذ کریں گے، لیکن حکومت اور ان کی درمیان کوئی بن پائی نہ، اور جسے آپ کہہ لیں کہ جو لوکل وہاں پہ جو لوگ تھے وہ فوج سے لڑتے بھی رہے۔ حکومت نے اس وقت عام معافی کا بھی اعلان کیا کہ جو ہتھیار ڈال دے گا، لیکن انہوں نے کوئی نہیں سنی، اور پاکستانی سرکار نے اس وقت ڈی ریڈیکلائزیشن مراکز بھی قائم کیے۔ مجھے یاد ہے اس وقت ان کے 2-3 نام تھے، پروجیکٹ سبون، پروجیکٹ مشیل، پروجیکٹ سپالے، جو ڈی ریڈیکلائزیشن، لیکن وہ جتنا زیادہ ایریا تھا اور جو کچھ تھا وہ، لیکن وہ اٹ couldn't be very much successful۔ اور مجھے یاد ہے اس وقت میں ایک سائیکالوجسٹ تھے جنہوں نے وہ he was from the military، انہوں نے جو ڈیزائن کیے تھے، آئی ہیڈ ٹو، مجھے بائی چانس ان سے ملاقات کا موقع ملا ایک دفعہ، اور میں نے بڑی ڈیٹیل سے ان سے پوچھا، اور بڑی ہلا دینے والی باتیں تھیں کہ کیا کیا وہاں پہ کس کس طرح کی کیس اسٹڈیز ان کے پاس آتے ہیں۔ بٹ اینی ہاؤ، اس کے علاوہ بھی آپ کو یاد ہے کہ غیر تحریری معاہدے بھی ہوئے، لیکن کبھی جو آپ سمجھ لیں کہ طالبان نے ان چیزوں کو آنر نہیں کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی جو سرکار ہے وہ جب یہ معاہدے کرے گی تو ان کو کس طرح یہ انٹرٹین کریں گے، کیونکہ ایک وقت تھا کہ شاید یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو افغان طالبان ہیں وہ اچھے طالبان ہیں، اور جو پاکستانی طالبان ہیں وہ برے طالبان ہیں۔ لیکن ابھی جو تقسیم ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو طالبان ہیں جن کو ہم ٹی ٹی پی بولتے ہیں، اس میں سے کچھ اچھے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ برے طالبان ہیں۔ اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو حکومت ہے، جو سرکار ہے، وہ سمجھتی ہے کہ ہم سب گروپوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک سب کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سارے کے سارے لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ پچھلے سال جولائی میں ایک اقوام متحدہ کی، یونائٹڈ نیشنز کی ایک رپورٹ آئی تھی، جسے سیکیورٹی رپورٹ آئی تھی، یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو تحریک طالبان پاکستان کے تقریباً 6 سے 6,500 جو جنگجو ہیں یہ افغانستان میں موجود ہیں، اور اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کس طرح کے لوگوں کو معاف کیا جائے گا یا نہیں معاف کیا جائے گا، اور کیا یہ عام معافی ہوگی، کیا اس میں کنڈیشنز ہوں گی، اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ نام ایسے ہیں ٹی ٹی پی میں جنہیں معاف نہیں کیا جائے گا، اور وہ فوج چاہتی ہے کہ ان کو معاف نہ کیا جائے اور ان کو سزائیں دی جائیں، کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹلی فوجی جوانوں کو شہید کیا، ملٹری انسٹالیشنز پہ حملے کیے، سویلین انسٹالیشنز پہ حملے کیے، اور سو ایمنیسٹی جو ایمنیسٹی اسکیم آئے گی ٹی ٹی پی کے حوالے سے، اس میں وہ اس کا حصہ نہیں ہوں گے، سو ان کو پنشمنٹ ملے گی۔ اب ظاہری بات ہے کہ کیا واقعی ہی پنشمنٹ دے پائیں گے، وہ کیسے کہیں گے طالبان، ان کے اندر تو میوٹنی ہو سکتی ہے اگر کہا جائے ٹھیک ہے جی 50 لوگوں کو، 20 لوگوں کو، 30 لوگوں کو سزائیں دے دیں، کچھ کو سزائے موت دے دیں اور باقیوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ماضی میں جو معاہدے ہوتے تھے ان میں اور ابھی میں ایک فرق ضرور ہے۔ ماضی کے جو معاہدے ہوتے تھے ان میں پاکستان کی سرکار کی ریٹ قائم نہیں ہوتی تھی ان علاقوں میں جہاں پہ ٹی ٹی پی کا کنٹرول تھا، کیونکہ یہ آلریڈی قبضہ کر چکے تھے، اور حکومت جب ان سے معاہدے کرتے تھے یا آرمی جب ان سے معاہدے کرتی تھی تو عموماً ویک گراؤنڈ پہ معاہدہ کرتی تھی، کیونکہ یہ لوگ اس وقت اچھی پوزیشن میں ہوتے تھے۔ اسی طرح جو کیا نام ہے، ابھی جو معاہدے ہو رہے ہیں، ابھی جو معاہدہ ہوگا اس میں حکومت کے پاس ایک اسٹرانگ پوزیشن ہے، کیونکہ حکومت کا کنٹرول موجود ہے۔ میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے سابق صدر آصف زرداری بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کس طرح کے معاہدے ہو رہے ہیں۔ ریسنٹلی تو انہوں نے 4 دن پہلے انہوں نے ہمارے لوگوں کو، فوجی جوانوں کو شہید کیا ہے، یہ آئے روز کہیں نہ کہیں ہمارے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، حملے بھی کر رہے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ معاہدے بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک آبویسلی بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ کس طرح کر کے، اور پاکستان میں عموماً جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہوتے، وہ سیاستدان باہر ہی کر لیتے ہیں، اور
یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ فیصلے کر لیتے ہیں ٹاپ جو چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر سے مل کے، تو وہ جو ایک انسٹیٹیوشنل اپریٹس ہوتا ہے وہ عموماً اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے، اور اس کو نہیں، جیسے فار ایگزامپل کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکورٹی ہے، اس کا اتنا استعمال نہیں کیا جاتا، یا پارلیمنٹ میں لانگ ٹرم اچھی ڈسکشن نہیں ہوتی کہ یہ ریاست کو کس طرح چیلنجز ہیں، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ سیاستدان ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو میڈیا سے پتہ چلتا ہے، ہمیں تو امریکہ کے فلاں سینیٹر یا کانگریس مین سے پتہ چلا کہ کیا ڈیل ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. سو ہمارے جو لوگ ہیں وہ اپنی چیزیں شیئر نہیں کرتے اور اپنا آپ نہیں بتاتے کہ ہم کس طرح کا پلان سوچ رہے ہیں یا کیا ہم چیزیں سوچ رہے ہیں. ابھی آ کے آپ دیکھیں کہ یہ جو ابھی معاہدہ ہونا ہے، اس میں اے پی ایس کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہے وہ بڑا سیریس ایک چیز ہے. تو گورنمنٹ کیسے کنونس پائے گی لارجر پبلک کو، سوسائٹی کو، معاشرے کو اور لا انفورسمنٹ کے لوگوں کو؟ میں ایسے بہت سارے پاکستانی آفیسرز کو جانتا ہوں، ملٹری آفیسرز کو، پولیس کے لوگوں کو جانتا ہوں جو وار وونڈیڈ ہیں، جو ویٹرنز ہیں، جن لوگوں نے اپنی زندگیاں تباہ ہو گئی ان کی، یا وہ شہید ہو گئے وہ تو ہو گئے، لیکن جو لوگ اپنے ملٹری کیریئر پرسو نہیں کر سکے اس وجہ سے، اور بہت کچھ ہے. تو یہ ایک آبویسلی ایک جنریشن ہے جس کو یہ ایک جو سزا بھگتنی پڑی ہمارے معاشرے میں. سو ہمیں کیا کرنا ہے اس حوالے سے؟ لیکن جو مشکل چیز ہے اور جو پریشان کن چیز ہے وہ یہ ہے کہ کنفیوژن یہ ہے کہ بات کس طرح ہوگی، کیسی بات ہوگی، کیا ہوگا، اس کے بارے کچھ نہیں پتا، اور نہ ہی عموماً عوام کو بتایا جاتا ہے، یہ پسند نہیں کیا جاتا. الیٹ یہ چیزیں پسند نہیں کرتی کہ ان کو کویسچن کیا جائے یا ان کے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایک اور بات بھی ہے کہ بہت سارے ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں وہ خود بھی پسند نہیں کرتے وہ اس طرح کی سیکیورٹی میٹرز میں ان چیزوں کو، وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، بس یہ وہ لا انفورسمنٹ والے دیکھ لیں اور جو ان کو اچھا لگتا ہے وہ کر لیں. اور یہ انہوں نے اسپیس جو ہے وہ لا انفورسمنٹ کو اور ٹاپ جو چیف ایگزیکٹو ہیں ان کو دی ہوئی ہے، وہ جو مرضی فیصلے کریں. ہماری جو ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے انفارچونیٹلی دے ڈونٹ ہیو اینی انڈرسٹینڈنگ کہ ریجنل پالیٹکس اور انٹرنیشنل پالیٹکس کیا ہے. وہ بس ڈومیسٹکلی اتنے زیادہ انگیج ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ کچھ ان کے پاس وہ کچھ کہنے کو اور کرنے کے اس کے علاوہ ہے ہی نہیں ہے. ان کے نزدیک خطے میں کیا مسائل ہیں، انڈیا کے ساتھ، پاکستان، کشمیر، افغانستان کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ فارن آفس کا کام ہے یا یہ فوج کا کام ہے ان چیزوں کو دیکھنا. سو لیڈرشپ ان چیزوں کو پرواہ نہیں کرتی. سو obviously جب سوال نہیں کیا جائے گا تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ گڈ طالبان سے اب بیڈ طالبان سے گڈ طالبان کون ہونے والے ہیں. اور ماضی میں ہم افغان طالبان کو گڈ طالبان کہتے ہیں، چلو اب وہ تو دنیا کو شاید ان کو ریکگنائز کرنا پڑے گا، یہ تو آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. بٹ یہ جو کنفیوژن ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اور عوام کو، حکومت کو بتانا چاہیے کہ یہ گڈ طالبان کون ہیں اور ان سے کن بیسس پہ مذاکرات ہوں گے اور ماضی میں کیا ہوا. اور جو امریکہ کی وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ آ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ وداؤٹ ڈسکریمنیشن دہشت گرد گروپوں کے خلاف جو ایکشن کرے. یہ باتیں تو ہم تو وداؤٹ ڈسکریمنیشن کیا نہیں کر رہے، کیا اس کو بھی کلیئر نہیں ہونا چاہیے کہ کیوں امریکہ بار بار یہ کہتا ہے؟ کوئی سوال پوچھنے والا بھی نہیں ہے اور کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہے. But unfortunately this is not a good situation where we can have something very productive for the masses where visibility ہو سکے کہ گڈ طالبان بیڈ طالبان کیا ہیں اور جو ان کو کس طرح بیڈ سے گڈ کیا جا رہا ہے، ان کو کس پانی میں نہلایا جائے گا یا ان کو کیا سیرپ پلایا جائے گا یا ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا کہ یہ پھر ٹھیک ہو جائیں گے. اور کیا یہ کوئی ڈی ریڈیکلائزیشن ہوگی ان کی، پراپرلی ڈی ریڈیکلائز کیا جائے گا، یا بس یہ کہا جائے گا ٹھیک ہے جی یہ اب معاشرے میں حصہ بن جائے، کیونکہ کل کو وہ معاشرے کا حصہ بن جائیں اور وہ اسی طرح بیہیو کرنا شروع کر دیں، وہ اپنی ایک اگریسو پوسچرز رکھیں، وہ کیونکہ ان کو گنز کا استعمال بھی آتا ہے، ان کو اسلحے کا استعمال بھی آتا ہے، ان کو شاید بام میکنگ بھی آتی ہے، ان کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انہوں نے اتنے سالوں میں سیکھی ہیں. وہ ٹیررسٹ کیمپس میں رہتے رہے ہیں، دے آر ناٹ نارمل پیپل. تو ان کو ڈی ریڈیکلائز کس طرح کرنا ہے، کہ گڈ طالبان کو کس طرح بنانا ہے، یہ ایک معاشرے کے لیے بہت بڑا سوال ہے. اور اس کی کیا کاسٹ ہوگی جب یہ لوگ مین اسٹریم ہوتے ہیں، آپ کے معاشرے میں گھس جائیں گے تو یہ لوگ کس طرح ان کو مین اسٹریم کیا جائے گا. ہم مثالیں تو پوری دنیا کی دیتے ہیں، لیکن جو پوری دنیا کی مثالیں ہیں اس میں دے آر ویری کاسٹلی ایگزامپلز آف ڈی ریڈیکلائزیشن اس سارے پروسیس میں. سو یہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ ان کو کس بیسس پہ ڈی ریڈیکلائز کیا جائے گا،
کن پیرامیٹرز کے تحت ڈی ریڈیکلائز کیا جائے گا اور اس کی کاسٹ کیا ہوگی، اور کیا صرف ان کو سمپلی معاشرے میں چھوڑ دیا جائے گا یا ان کو پراپرلی ڈی ریڈیکلائز کریں گے، مطلب ان کو آئیڈیالوجیکلی، ریلیجیسلی، پولیٹیکلی، کانسٹیٹیوشنلی they will be made they will understand and they will be forced to understand کہ ایکچولی ان کو رہنا کیسے ہے. So this is something which is very very significant when it comes to making bad Taliban good Taliban. Thank you very much.